थोड़े से आयतों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। तहसीनुल फराइज में आखिर में हमारे पास चंद मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिनमें से एक है हमल, इसी तरह से इसके बाद दूसरा है खुन्सा मुश्किल, और फिर आखिरी बाब हमारे पास रहेगा ज़विल अरहाम का। हमल से पहले हमने इज्तिमाई मौत के बारे में पढ़ा, उससे पहले मफकूद के बारे में पढ़ा, उससे पहले दादा की मौजूदगी में भाई बहनों का मसला पढ़ा, और उससे पहले मुनासखा पढ़ा और तखारुज। फिर कर्ज खाओं के दरमियान कर्ज की तकसीम। तो यहाँ से कर्ज खाओं के दरमियान कर्ज की तकसीम, ये जो मसाइल हैं ये अलग अलग कायदों के साथ हैं। तखारुज का कायदा अलग है, मुनासखा का कायदा, और दादा की मौजूदगी में भाई बहनों का मसला, इसी तरह से मफकूद का कायदा, इज्तिमाई मौत का कायदा। कायदे आसान हैं, थोड़ा समझने की जरूरत थी। आज हम पढ़ेंगे हमल के बारे में। हमल का मतलब जो बच्चा माँ के पेट में मौजूद हो, उसका मसला। हमल से मुराद यहाँ पर जो बच्चा माँ के पेट में मौजूद हो, उसकी विरासत का मसला। क्या मसला है ये? जैसे एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके इंतकाल के वक्त में उसकी बीवी के पेट में एक बच्चा मौजूद था, बीवी हामिला थी, जिसका इंतकाल हुआ उसकी बीवी हामिला थी। तो मतलब यह हुआ कि फिर अब वो अंदर बच्चा है। अब वो बच्चा मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। तो ये जो शख्स है मरने वाला, इसकी जायदाद की जब तकसीम की जाएगी तो उसमें वो माँ के पेट में मौजूद बच्चा भी हकदार होगा, हिस्सेदार होगा। वो बेटा है तो बेटे का जो हिस्सा होता है वो लेगा, बेटी है तो बेटी का जो हिस्सा होता है वो लेगी। हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि वारिस कौन होता है। वारिस वो होता है जो मोरिस यानी साहिब माल के इंतकाल के वक्त में जिंदा हो। उसका जब इंतकाल हो रहा था साहिब माल का, मोरिस का, तो उस वक्त जो जो लोग जिंदा होंगे वो लोग वारिस होते हैं। तो हमने अभी तक की पूरी किताब में उन्हीं के बारे में पढ़ा है। यहाँ सिर्फ एक मसला है। वो मसला ये है कि मोरिस के इंतकाल के वक्त, साहिब माल के इंतकाल के वक्त उसकी बीवी हामिला थी। तो फिर वो बच्चा भी तो इसी साहिब माल का है, गरचे अभी वो पैदा नहीं हुआ। वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, साल के बाद पैदा होगा। तकरीबन 7 8 महीने, 9 महीने में वो पैदा होने वाला है। तो वो बच्चा किसका माना जाएगा? इसी का जिसका इंतकाल हुआ है। बाप वही है। जब यही उसका बाप है तो फिर ऐसी सूरत में ये जब पैदा होगा तो ये उस बाप का वारिस भी होगा। इसी को यहाँ पर हमल के उन्वान से लिखा गया है।
تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے دو شرطیں لکھی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کا بچہ وارث ہوگا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مورث جب انتقال کر رہا تھا تب اس کی بیوی حمل سے ہونا چاہیے، یعنی انتقال کے وقت میں وہ حمل سے تھی، ایسے نہیں کہ بعد میں حمل سے ہو گئی۔ بعد میں جو حمل ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے انتقال کے وقت میں وہ حاملہ تھی، تب یہ بچہ اس کا مانا جائے گا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو تو زندہ پیدا ہو۔ اب وہ زندہ رہے گا تبھی تو اس کا حصہ بنے گا، وہ حصہ لے گا۔ وہ مردہ پیدا ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بچہ زندہ پیدا ہونا چاہیے، یہ دو شرطیں ہیں۔ اب اس بچے کو مال کیسے دیا جائے، مال کی تقسیم میں اس کو حصے دار کیسے بنایا جائے؟ تو ہم نے یہاں لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ بچے کی ولادت کا انتظار کیا جائے، بچہ پیدا ہو اس کا انتظار کریں۔ کیوں انتظار کرنا ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ کیونکہ مذکر ہو تو اس کا حساب اور حصہ زیادہ ہوتا ہے، مؤنث ہو تو اس کا حصہ کم ہوتا ہے۔ تو ابھی سے اگر ہم نے تقسیم کر دیا تو اس کے لیے ہم زیادہ حصہ رکھیں بیٹا سمجھ کر، یا کم حصہ رکھیں بیٹی سمجھ کر؟ ظاہر سی بات ہے اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے بیٹی سمجھ کر کم حصہ رکھا، پتہ چلا بیٹا پیدا ہوا تو اسے کم حصہ ملے گا، یا ہم نے بیٹا سمجھ کر زیادہ حصہ رکھا، پتہ چلا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زیادہ حصہ چلا جائے گا، اور دونوں بھی غلط ہیں۔ کم ملے وہ بھی غلط، زیادہ ملے وہ بھی غلط ہے۔ کم اسے ملے گا تو زیادہ حق کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ جو لوگ زندہ تھے، جو لوگ موجود تھے، مطلب یہ کہ ان لوگوں نے اس کا حق مارا۔ اور اگر زیادہ چلا گیا اس کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کا حق مارا گیا، اسی لیے اس کے پیدا ہونے کا انتظار کریں گے۔ جب پیدا ہوگا تو پھر اس کو وارث بنائیں گے، بیٹا ہو تو بیٹوں کی فہرست میں داخل کریں گے، اگر بیٹی ہو تو بیٹیوں کی فہرست میں داخل کر کے اس کا حصہ نکالیں گے۔ کیسے نکالنا ہے؟ جیسے اس سے پہلے ابھی تک ہم نے حساب کیا ہوا ہے، حساب تو وہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے، دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے، اور ساتھ میں اس کی بیوی حاملہ بھی ہے۔ اب اگر انتظار کرتے ہیں 5-6 مہینہ، وہ بیٹا پیدا ہوا تو اب وارثین میں 3 بیٹے 1 بیٹی ہو جائے گی، تو حساب ہم کریں گے تو میت میں 3 بیٹے 1 بیٹی لکھیں گے، اور اس کی بیوی زوجہ جس سے وہ پیدا ہو۔ اور اگر وہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ہم 2 بیٹے 2 بیٹیاں اور بیوی ایسا لکھیں گے، اور یہ حساب تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ جو لوگ موجود ہیں وارثین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تقسیم کر دو، 5-6 مہینہ ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ہمارا حصہ ابھی چاہیے۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو جو ماں کی پیٹ میں ہے اسے ہم بیٹا سمجھ کر اس کا حصہ نکالیں یا بیٹی سمجھ کر نکالیں؟ کیسا نکالیں گے پھر؟ وہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، پھر ظاہر سے بات ہے تو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے
یہ اس بچے کو ایک بار مذکر اور ایک بار مؤنث مان کر تقسیم کریں گے. مذکر مان کر تقسیم کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اگر 3 بیٹے 1 بیٹی، یعنی 2 بیٹے تو پہلے سے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اب وہ بیٹا بھی ہم شمار کر لیں تو 3 بیٹے اور 1 بیٹی، تو پوری جائیداد تقسیم کر رہے ہیں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی میں. تو 3 بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے کو کتنا ملتا ہے وہ حساب لکھ لیں گے. پھر دوسرا اور ایک حساب کریں گے. یہ سمجھیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو موجود ہے بچہ وہ بیٹی ہے. تو اب ہم حساب کریں گے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا. 2 بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کو کتنا مل رہا ہے وہ لکھ کر رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بیٹی پیدا ہوئی تو یہ بیٹی کا جتنا حصہ لکھا ہوا وہ دیں گے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کے حساب سے جتنا لکھا ہوا ہے وہ دیں گے. لیکن دینا تو بعد میں ہے، دینا تو بعد میں ہے. تو ہم بیٹا اور بیٹی کے حساب سے کون سا حصہ نکال کر رکھیں گے ہمارے پاس کہ جب وہ پیدا ہوگا تب ہم دیں گے. تو کہتے ہیں کہ بیٹے کے حساب سے جو اس کو حصہ مل رہا ہے وہ نکال کر رکھیں گے. بڑا حصہ ہے کیونکہ بیٹی کا حصہ کم ہوتا ہے، بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے، تو جو بڑا حصہ ہے وہ نکال کر رکھیں گے. اگر بیٹا ہو گیا تو وہ پورا کا پورا ان کو دے دیں گے. اگر بیٹی ہو گئی تو بیٹی کا حصہ کم تھا، لہذا جتنا حصہ بیٹی کا تھا اتنا اس کو دے دیں گے، باقی جو بچ جائے اس کو دوبارہ تمام بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے. یہ طریقہ ہے حمل کو مذکر یا مؤنث مان کر حساب کرنے کا. جیسے ایک مثال ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں غور سے تو اندازہ ہو جائے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور ایک حمل ہے، یعنی ان کی بیوی حاملہ ہے. تو ہم اس کو بیٹا مان کر یہاں پہلے حساب کریں گے. اسے بیٹا مانیں گے تو 2 بیٹے 1 بیٹی ہو جائے گا. طریقہ سمجھیے کہ یہاں ہم نے لکھا ہے 8,000. یہ فرضی کتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پر 8,000 لکھا ہوا ہے. تو اب ہم کو تقسیم کرنا ہے 2 بیٹوں میں اور 1 بیٹی میں. 2 بیٹے 1 بیٹی ہوں تو یہ اسبا بغیری ہوتے ہیں. مخرج ان کا کیسے بنائیں گے؟ 2 بیٹوں کو ڈبل گنیں گے، 2 دونی 4، اور 1 بیٹی کو 1 گنیں گے تو 5. مخرج ہو گیا 5. اب 5 میں سے 2 1 بیٹے کو دیں گے، 2 حمل کو دیں گے، حمل کو یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو، اور 1 بیٹی کو دے دیں گے. 8,000 میں سے پھر ان کو تقسیم کریں گے. تو 8,000 میں سے 1 بیٹے کو کتنا مل رہا ہے؟ 1 بیٹے کو ملتا ہے 3,200، حمل کو ملتا ہے 3,200، اور بیٹی کو ملتا ہے 1,600. یہ جو 3,200 ہے یہ بیٹے کو ہم دے دیں گے، 1,600 یہ بھی بیٹی کو دے دیں گے. یہ جو 3,200 ہے اس کو نکال کے رکھیں گے کیونکہ یہ حمل ہے، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہے، آیا نہیں ہے، تو یہ 3,200 نکال کر رکھیں گے. اب ایک دوسرا اور ایک حساب کر لیں گے. اس حمل کو ہم بیٹی مان لیں، جیسے یہاں پر ہے یہ بیٹا، پھر یہ حمل بیٹی، اور یہ بیٹی. اس طرح 2 بیٹیاں ہو گئیں، 1 بیٹا ہو گیا. 1 بیٹے کو ڈبل گنیں گے، 2 ہو گیا، اور یہ 2 بیٹیاں بیٹی ملا کے یہ 2، 2 دونی 4، مخرج ہو گیا 4. 4 میں سے 2 دیں گے 1 بیٹے کو اور 1 1 دیں گے 1 1 بیٹی کو. 4 ختم ہو گیا. اسی 4 سے 8,000 کو تقسیم کریں گے، 4 دونی 8، تو 2,000 ہو جائے گا. اب اس میں یہاں پر بیٹے کو 2,000 سے 2 کو ضرب دیں گے، 2 دونی 4، 4,000 چلا گیا بیٹے کو.
اور یہاں دو 2000 سے ایک کو ضرب دیں گے تو ہو جائے گا 2000. تو 2000 آ گیا ایک حمل کو، اور یہاں 2000 آ گیا بنت کو. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں حمل کو یہاں 2000 آ رہا ہے، اور یہاں حمل کو بیٹا ماننے پر 3200 آ رہا ہے. یہاں بھی طریقہ 8000 ہے، یہاں بھی طریقہ 8000 ہے، طریقہ اتنا ہی ہے. لیکن یہاں حمل کو بیٹا ماننے سے یہاں ملتا ہے 3200، اور یہاں حمل کو بیٹی ماننے سے اس کو ملتا ہے 2000. 2000 اور یہ 3200، حمل کا یہ جو 3200 اور یہ 2000 ہے نا. اب اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو اسے 3200 دے دیں گے، ختم، مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر بیٹی پیدا ہوا تو یہ 2000 دے دیں گے. نکال کے جو رکھیں گے وہ کیسے ہوگا؟ نکال کے رکھنا ہے ہم کو 3200. بیٹا سمجھ کر 3200 جو بیٹے کا حصہ ہوتا ہے وہ نکال کر رکھیں گے. اگر بیٹا پیدا ہوا تو 3200 اس کا ہو جائے گا، مسئلہ ختم. لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو 3200 میں سے 2000 اس کو دے دیں گے، کیونکہ 2000 بنتا ہے اس کا حصہ. 3200 میں سے 2000 دے دیں گے، بچے گا 1200، یعنی 1200 بچ جائے گا. تب ایسی صورت میں یہ 1200 کا کیا کریں گے؟ 1200 کو پھر سے ہم ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیں گے. جو وارثین ہیں پھر سے 1200 کو ان کے بیچ میں تقسیم کر دیں گے. اس طرح سے حمل کا حساب مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا نیا حساب ہے خنثی مشکل کا. خنثی اور مشکل دو